जंग के बाद पहली बार पाक भारत क्रिकेट टीमों का टकराव आज होगा। एशिया कप का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा दुबई में होगा। तैयारियां मुकम्मल, खिलाड़ी तैयार, तमाशाइयों को एक्शन का इंतजार। क्रिकेट का हाई वोल्टेज मुकाबला देखने के लिए हजारों तमाशाई स्टेडियम का रुख कर रहे हैं। क्रिकेट दीवाने टेलीविजन पर नजरें जमाएंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। एशिया कप T20 के बड़े मुकाबले के लिए पाकिस्तान और भारत की टीमें दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पहुंच गई हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तानी और भारतीय शायकीन क्रिकेट भी टाकरा देखने के लिए स्टेडियम पहुंच रहे हैं। इसकी तफसील बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज सिप्ते आरिफ। जी, दुबई क्रिकेट स्टेडियम के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं और बड़ी गहमा गहमी जारी है पाकिस्तान और भारत के एशिया कप के मैच को लेकर। दोनों तरफ जोश है, जज्बा है और जीत की तमन्ना है दोनों तरफ। और पाकिस्तानी शायकीन भी सब हिलाली परचम थामे यहाँ पर मतवातिर यहाँ दुबई क्रिकेट स्टेडियम पहुंच रहे हैं और पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर चारों तरफ जो है वो शायकीन क्रिकेट मौजूद हैं और वो देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पाकिस्तानी शायकीन है, जो भारतीय शायकीन है, अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। दुबई में इस वक्त भरपूर गहमा गहमी जारी है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम और भारतीय क्रिकेट टीम भी जो है वो ग्राउंड पहुंच गई है और अब से कुछ देर बाद यहाँ पाकिस्तान और भारत का टाकरा शुरू होगा। पाकिस्तान की टीम के साथ बहुत सारे लोगों की उम्मीदें वाबस्ता हैं जो पाकिस्तानी शायकीन यहाँ आ रहे हैं। यकीनन जो भारतीय शायकीन ग्राउंड का रुख किया है उनकी भी ख्वाहिश है कि भारत जीते और क्रिकेट की जो है फजा दोनों मुल्कों में बरकरार रहे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त का कहना है कि पाकिस्तान टीम के बैटिंग ऑर्डर में कोई तब्दीली नहीं करनी चाहिए। साबिक कप्तान राशिद लतीफ कहते हैं कि भारतीय टीम मुतवाज़न दिखाई देती है, लेकिन दुबई की पिच और कंडीशंस को भी मद्देनजर रखना होगा। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद का कहना है कि पाक भारत मैच दबाव वाला होता है, तजर्बा अहम किरदार अदा करेगा। तीनों साबिक क्रिकेटर्स जियो न्यूज के प्रोग्राम स्पोर्ट्स फ्लोर में गुफ्तगू कर रहे थे। इनकी टीम जैसे अहमद ने कहा या चिकू भाई ने कहा, बैलेंस टीम है इंडिया की और पावरफुल है। ये डिफरेंट टीम है। ये मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। अब खेल पाते हैं नहीं जाते ये देखना है। मॉडर्न डे क्रिकेट जो खेली है वो खेली है इंग्लैंड ने अगेंस्ट साउथ अफ्रीका 2-3 दिन पहले खेली थी। तो यहाँ जो पिचेज है ना, सिचुएशन देखनी पड़ेगी, कंडीशन देखनी पड़ेगी। मे भी जिस तरह से हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा छक्के लगेंगे, हो सकता है ना लगे। आपको ग्राफ्ट करना पड़े, आपको विनिंग को बिल्ड करना पड़े। ये इतना आसान नहीं होगा यहाँ पे खेलना, क्योंकि अबू धाबी की डिफरेंट पिच है, शारजा डिफरेंट है, दुबई की डिफरेंट पिच खेल रही है। ये प्रेशर गेम जो इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, ये प्रेशर गेम होता है। जी बिल्कुल, एक्सपीरियंस जो है वो आपको फायदा देता है। लेकिन अगर इस इंडियन अगर बैटिंग साइड की आप बात करेंगे तो ये इतना कोई मैसिवली एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है। इन्होंने भी पाकिस्तान के अगेंस्ट इतने कोई मैचेस नहीं खेले हुए हैं। इनके भी मोरलेस जो है ना, अभी अगर आप देखेंगे तो 15, 20, 25, 24, 32 इसी तरह के मैच हैं। अब इनके पास विराट कोहली भी नहीं है कि ऊपर से आउट होने के बाद जो है भारत को सहारा देगा और मैच को लेके चलेगा। रोहित शर्मा की कैप्टनसी भी मौजूद नहीं होगी। रविंद्र जडेजा का बीच में से जो है ना बैटिंग बॉलिंग मौजूद नहीं होगी। अश्विन, तो ये चीजें बड़ा मैटर करती हैं। इंडिया के पास अच्छे बल्लेबाज बिल्कुल मौजूद है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान का मैच जो फुल ऑफ प्रेशर होता है वो एक्सपीरियंस से निकाला जाता है, जो इस भारत के पास नहीं है। हसन नवाज को 1 डाउन आने की बात कर रहे, उसका एक नंबर 4 अच्छा फिक्स है तो उसको उसी में रहने दो। दो एक चीजें, जैसे कल पिछले मैच के अंदर आगा ने जो गलती की थी कि जैसे ही वो आउट हुआ तो फौरन खुद गया, पहली बॉल पे आउट हो गया, एकदम से प्रेशर पड़ गया। वो जगह थी हसन नवाज की। आगा को उस वक्त जाना चाहिए जब कोई मैच फंसा हो। वो बहुत सॉलिड खेलता है, बहुत ही उसका टेम्परामेंट के साथ खेलता है। मगर पाकिस्तान 10 ओवर खेल चुका था, 85 तक रन हो चुके थे, एक आउट था, बहुत जबरदस्त उस वक्त मौका था। तो उधर जो है इसको हसन नवाज को भेजना चाहिए। मेरे हिसाब से वही बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए। अगर जल्दी कोई आउट होता है, आपने इस दफा हारिस को भेजा, ठीक है, उसको प्रैक्टिस हो गई। मैं बिल्कुल सपोर्ट करूंगा इस बात पे कि आप फकत को ही वहां रहने दें। इज एक्सपीरियंस प्लेयर, 100 मैच खेल चुका है, वो इंडिया को समझता है, उसको खेलने दें। गली गली, शहर शहर पाक भारत मुकाबले का इंतजार। कराची से लेकर खैबर तक मुल्क के हर छोटे बड़े शहर में क्रिकेट शायकीन एशिया कप में पाक भारत टाकरा देखने के लिए बेताब हैं। किसी को शाहीन शाह अफरीदी पसंद है तो किसी को फखर जमान, साइम अयूब और मोहम्मद हारिस भी शायकीन के उम्मीदों के महवर बन गए। किसी को अबरार अहमद की परफॉर्मेंस का इंतजार है तो किसी ने हसन नवाज से उम्मीदें लगा ली हैं। एशिया कप के अहम टाकरे में पाक भारत मुकाबले से पहले आइए आपको दिखाते हैं शायकीन क्या कह रहे हैं।
پاکستان اور انڈیا کی ٹیم دونوں ہی ایکول ہیں. انشاءاللہ امید ہے پاکستان جیتے گی. پاکستان پہ پریشر نہیں ہے, انڈیا کی ٹیم پہ پریشر ہے, پاکستان جیتے گا. میچ تو بہت ہی اچھا ہوگا. میچ میں انشاءاللہ فتح ہمارے ہی ہوگی. ہمارے یہی پلیئر پروو کریں گے کہ دے آر دا بیسٹ. اللہ تعالیٰ پاکستان جو ہے ضرور جیتے گی انشاءاللہ. وہ فخر زمان اور شاہین شاہ آفریدی کو محنت کرنی ہوگی. ہمارے دوسری ٹیم میں ماشاءاللہ بہت اسٹرانگ ہے. اس بار انشاءاللہ ہم میدان ہم ماریں گے. پاکستان جیتے. اور جو ہے انڈیا کے پلیئر بھی بہت ٹف ہے, اور پاکستان تو آج کا میچ بہت ٹف ہونے والا ہے. فخر زمان ٹیم ماریں گے انشاءاللہ. ہمارے ینگ سائڈ ہے انشاءاللہ تعالیٰ, اور کافی فارم والے پلیئرس ہیں. ہم بڑے پرجوش ہے اور ہم اس کے لیے یہ کوشش کریں گے کہ پاکستان جیتے. سائم ایوب بہت اچھے بیٹسمین ہیں, انشاءاللہ یہ اپنی پرفارمنس دکھائیں گے. انتظار کر رہے ہیں, بہت ایکسائٹیڈ ہیں. انشاءاللہ پاکستان جیتے گا. ہماری ساری سپورٹ پاکستان کے ساتھ ہے. شاہین شاہ آفریدی پہلے اوور میں ضرور ابھیشیک شرما یا گل کو اتارے گا وکٹ سے, کیونکہ اس کی پیس آج کل بہت واپس آئی ہے. ینگ ٹیلنٹ اگر اچھا پرفارم کرتی ہے تو پھر پاکستان ایزیلی انڈیا سے جیت سکتا ہے. حارث اور فخر زمان انشاءاللہ پاکستان کو آج اچھا ایک سٹارٹ دیں گے, اچھا ایک ٹارگٹ سیٹ کریں گے. بیٹنگ میں مجھے سائم ایوب اور حسن نواز سے توقعات ہیں, کیونکہ یہ وہ بیٹر ہیں جو اسپنرز کو بہت اچھا کھیل لیتے ہیں. اور ہماری بیسٹ فیوچرز ہیں پاکستان کی ٹیم کے ساتھ, فخر زمان کے ساتھ, صاحبزادہ فرحان کے ساتھ, اور پاکستان کی پوری ٹیم کے ساتھ. پاکستان کو چاہیے کہ 150 پلس اسکور کرے اگر جیتنا ہے تو. انشاءاللہ سائم ایوب اور حسن نواز سے بہت اچھی امید ہے. انشاءاللہ اچھا کھیلیں گے, آج اچھا ٹارگٹ دیں گے, انشاءاللہ جیتیں گے. بریک کے بعد آپ کو بتائیں, ملتان کی تحصیل جلال پور پیروالا کے نزدیک سیلابی پانی سے کٹاؤ کے باعث M5 موٹر وے کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا. موٹر وے کو جلال پور کے مقام پر بند کر کے ٹریفک کو متبادل راستوں سے گزارا جا رہا ہے. سکھر جانے اور آنے والی ٹریفک کو اچ شریف اور جھانگڑا انٹرچینج سے متبادل راستوں پر موڑا جا رہا ہے. ترجمان کے مطابق NHA کے ورکرز پتھروں اور ریت کے تھیلوں کی مدد سے موٹر وے کے متاثرہ حصے کی مرمت کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں. تفصیل جانتے ہیں نمائندہ جیو نیوز جودت ندیم نے ہمیں جوائن کیا ہے. جودت, سب سے پہلے تو یہ بتائے گا کیا صورتحال ہے اس وقت, اور شجاع آباد کے جو دھوندو بند میں شگاف پڑا تھا کیا اسے پر کر لیا گیا ہے؟ جی نہیں, ابھی تک شجاع آباد کے علاقے دھوندو بند میں جو شگاف پڑا تھا اس میں ابھی تک اس کو پر نہیں کیا جا سکا. مشینری البتہ کام کر رہی ہے اپنا, اس وقت صبح سے اس پہ کام چل رہا ہے, لیکن مٹی کی کمی اور قلت کی وجہ سے جو ہے ابھی تک اس کو پر نہیں کیا جا سکا, جس کی وجہ سے ایک وجہ یہاں پہ یہ بھی بتائی جا رہی ہے کیونکہ پانی کا اس وقت کمی ہو چکی ہے دریا چناب کے جو فلڈ پلینز ہے اس کے اندر. لیکن چونکہ یہ جب سے شگاف پڑا ہے اس کے بعد سے جو نچلے علاقے ہیں ادھر موضع دھوندو کے اندر, موضع وینس کے اندر, وہاں پہ پانی جو ہے آ چکا ہے. تقریباً 6 سے 7 ایسے موضع ہیں جو کہ اس پانی سے ڈسٹرب ہوئے ہیں, اور یہاں پہ بڑی تعداد میں جو یہاں کے رہائشی ہیں وہ یہاں پہ ڈسٹرب بھی. ان کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے اس کی تیاری کبھی نہیں کی تھی, نہ کبھی یہاں پہ پہلے کبھی سیلاب آیا ہے اس طرح سے. یہاں پہ ایک اور چیز بھی جو دیکھنے میں آ رہی ہے وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جو مقامی افراد ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1973 میں اس طرح کا ایک سیلاب آیا تھا جو کہ اس لیول کا تھا جس سے ان کو خطرہ فیس ہو رہا تھا کہ شجاع آباد میں جو ہے وہ سیلاب آ سکتا ہے. اسی طرح سے اگر جلال پور کی بات کرتے چلیں تو جلال پور میں بھی ابھی پانی کی سطح مسلسل بلند ہوتی جا رہی ہے. دریا ستلج میں جو کہ لیفٹ سائڈ پہ آتا ہے جلال پور انٹرچینج کے, وہاں پہ پانی کی سطح بلند ہو رہی ہے, جبکہ دریا چناب میں ڈپٹی کمشنر ملتان کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ اگلے جو 24 گھنٹے ہیں اس کے دوران تقریباً 2 فٹ پانی میں کمی ضرور ہوگی, لیکن پانی وہاں پہ البتہ کافی تعداد میں جمع بھی ہے اور پونڈنگ بھی ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے ابھی بھی بہت سارے جو جلال پور کے موضوعات ہیں وہ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں. یہاں پہ ایک اور چیز بھی ہے کہ جو ڈائیورژن دی گئی ہے جلال پور انٹرچینج بند ہونے کی وجہ سے, وہاں پہ لوگوں کے لیے ڈائیورژن بتائی گئی کہ شجاع آباد اتر سکتے ہیں موٹر وے سے, یا پھر جو جھانگڑا انٹرچینج ہے موٹر وے پہ وہاں سے آپ ڈائیورژن لے کے پھر آ سکتے ہیں. یہاں پہ بھی ہمارے ساتھ کچھ متاثرین موجود ہیں جو کہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کی یہاں پہ جو شجاع آباد بند ہے ان کی یہاں پہ مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں. ان سے جان لیتے ہیں, آپ کو بات کرا دیتے ہیں. سر یہ بتائیے گا کیا آپ کو مشکلات یہاں فیس کرنی پڑی؟ یہاں جو ہے نا 2025 میں یہ سیلاب آیا ہے, یہ سب جو ہے بدترین سیلاب یہی ہے 2025 والا. یہاں نہ جانوروں کے لیے چارہ ہے, نہ آدمیوں کے لیے کوئی کھانے کا انتظام ہے, نہ ان کو لیے کوئی ٹینٹ مل رہا ہے. اگر کوئی ٹینٹ دیتے بھی ہیں تو وہ کہتے ہیں پہلے شناختی کارڈ دو. وہ بیچارے گھر کو اپنی جان بچا کے ہیں یا شناختی کارڈ ساتھ جی یہاں پہ ظاہر شکایات ہیں اور دیگر بھی متاثرین ہیں, ان سے بھی آپ کی آپ سے مسلسل اس بارے میں اپڈیٹس لیتے رہیں گے. شکریہ. شجاع آباد انتظامیہ دریائے چناب میں دھوندو کے مقام پر پڑنے والے شگاف کو 3 روز بعد بھی بھر نہ سکی. شگاف بڑھ کر 400 فٹ سے بھی زائد ہو گیا. انتظامیہ نے شگاف کو پر کرنے کے لیے شجاع آباد شہر کی حفاظت کے لیے قائم زمیندارہ بند توڑ دیا ہے. اس مٹی سے دھوندو بند کا شگاف پر کیا جائے گا. اس کی تفصیل بتا رہے ہیں نمائندہ جیو نیوز عمران ملک. جی بالکل, اس وقت میں موجود ہوں زمیندارہ بند پر.
موزہ طاہر پور میں جو سپر بند ہے اگر وہ خدا نہ خواستہ ٹوٹ جاتا ہے تو یہ سیکنڈ دفاعی لائن تھی. آج اس بند کو اس لیے توڑا جا رہا ہے کہ دھوندو میں جو بند ٹوٹا تھا اس کے شگاف کو پر کرنے کے لیے یہاں سے مٹی اٹھائی جا رہی ہے. ایریگیشن کے مطابق 800 سے 1000 ٹرالیوں کی ضرورت تھی جو مٹی انہیں کہیں سے نہیں ملی. اس شگاف کو پر کرنے کے لیے اس بند کو توڑ کر اس مٹی کو اٹھایا جا رہا ہے. راجن پور کے علاقے کچا رق سبزانی میں ریسکیو ٹیم نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے سیلابی پانی میں محصور فیملی کو ریسکیو کر لیا. ریسکیو ذرائع کے مطابق گھر میں سیلابی پانی بھرا تھا. فیملی نے گھر کی چھت پر پناہ لی ہوئی تھی. بریک کے بعد آپ کو بتائیں اسرائیلی جارحیت کے خلاف قطر سے اظہار یکجہتی کے لیے عرب اور اسلامی ممالک کا قطری دارالحکومت دوحہ میں 2 روزہ ہنگامی اجلاس شروع ہو گیا ہے. عرب میڈیا کے مطابق آج عرب اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کا بند کمرہ اجلاس ہو رہا ہے. اجلاس میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سمیت سعودی عرب، ترکی، یمن اور دیگر اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ شریک ہیں. اور ابھی ملاحظہ کیجیے وزیر اعظم شہباز شریف سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان کریں. رحیم، میرے بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور نوجوانوں، السلام علیکم. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ حالیہ شدید بارشوں اور سیلابی صورتحال کے باعث پاکستان کے مختلف علاقوں میں بہت تباہی ہوئی ہے. انسانی جانی نقصان کے علاوہ سیلاب سے متاثرہ آبادی کے مال و مویشی، روزگار اور گھروں کو بے پناہ نقصان پہنچا ہے. متاثرہ آبادیوں میں اشیاء خوردنوش اور صحت کی سہولیات کے لیے وفاقی حکومت، صوبائی حکومتیں، عوام اور فوج سب مل کر ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں. اسی تناظر میں نے یہ حتمی فیصلہ کیا ہے کہ سیلاب زدہ علاقوں میں بجلی کے تمام گھریلو صارفین کے 1 ماہ یعنی اگست کے مہینے کے بجلی کے بل معاف کیے جا رہے ہیں، اور اس طرح گھریلو صارفین کو اگست کے بل اب ادا نہیں کرنے پڑیں گے. میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، ہمیں آپ کی مشکلات کا پورا اندازہ ہے، اور اس مشکل کی گھڑی میں بجلی کے بلوں کی ادائیگی وفاقی حکومت اپنے وسائل سے کرے گی، اور یہ سیلاب متاثرین کا حق ہے، کوئی آپ پر احسان نہیں ہے. ان متاثرہ علاقوں کے وہ گھریلو صارفین جو اگست کا بل ادا کر چکے ہیں، ان کو یہ رقم اگلے ماہ کے بجلی کے بل میں واپس کر دی جائے گی، اور اس حوالے سے واضح ہدایات جاری کر دی گئی ہیں. اسی طرح سے ان متاثرہ علاقوں میں زرعی، کمرشل اور صنعتی شعبے سے وابستہ بجلی کے صارفین کے نقصانات کا تفصیلی تخمینہ لگایا جا رہا ہے. لہذا ان کی اگست کے مہینے کے بجلی کے بل کی وصولی فی الفور مؤخر کی جا رہی ہے. اگر ان صارفین کے نقصانات کا تخمینہ زیادہ نکلا تو انہیں مزید ریلیف دینے کے حوالے سے مزید اقدامات کیے جائیں گے انشاءاللہ. اس حوالے سے متعلقہ بجلی تقسیم کار کمپنیوں کو ضروری ہدایات فوری طور پر جاری کر دی گئی ہیں. سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں جو تباہی ہوئی ہے اور جو نقصانات ہوئے ہیں، اور وہاں میرے بزرگ، مائیں، بہنیں، بیٹیاں کھلے آسمان کے نیچے جن مشکلات کا شکار ہیں، ہم ان سے بخوبی واقف ہیں. اس صورتحال کے پیش نظر
آپ کے خادم پاکستان کی طرف سے یہ ایک حقیر سی کوشش ہے جو یقینی طور پر سیلاب متاثرین کے مشکلات میں کمی کا باعث بنے گی. میں ایک بار پھر سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی مکمل آباد کاری کے اپنے عزم کا اعادہ کرتا ہوں اور آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہم سب اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک سیلاب سے متاثرہ ہر شخص کو اس کے گھر میں دوبارہ آباد نہ کر لیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان پائندہ باد. وزیراعظم شہباز شریف سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ سیلاب زدہ علاقوں کے جو معاملات ہیں متاثرہ علاقوں کے گھریلو صارفین اگر اگست کا بل ادا کر چکے ہیں تو ان کے اگلے ماہ کے بل ایڈجسٹ کیے جائیں گے. سیلاب زدہ علاقوں میں بجلی کے تمام گھریلو صارفین کے اگست کے بجلی کے بل معاف کیے جا رہے ہیں. صحافت کا ایک عہد ہوا تمام، صوفی تھا جس کا نام. اردو صحافت کا سنہری باب آج سید محمد صوفی کے انتقال سے بند ہو گیا ہے. جیو نیوز کے سپورٹس ایڈیٹر اور سینئر صحافی سید محمد صوفی 80 برس کی عمر میں انتقال کر گئے. ان کی نماز جنازہ کراچی میں ادا کر دی گئی. اردو صحافت کا بڑا نام، جیو نیوز کے سپورٹس ایڈیٹر اور ملک کے سب سے بڑے میڈیا گروپ جنگ گروپ سے 3 دہائیوں سے بھی زیادہ عرصے وابستہ رہنے والے سینئر صحافی اور سینکڑوں صحافیوں کے استاد سید محمد صوفی طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے. اسپورٹس جرنلزم کو نئی جہت سے روشناس کرانے والے 80 سالہ سید محمد صوفی جیو نیوز اور روزنامہ جنگ کے علاوہ دیگر کئی اخبارات اور رسائل سے بھی منسلک رہے. مارشاء اللہ کے دور میں آزادی صحافت کی جد و جہد کے دوران قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کی. 1977 میں ضیاء الحق کے مارشاء اللہ کے خلاف گرفتاری دی. کئی ماہ کراچی اور ساہیوال کی جیل میں رہے. سید محمد صوفی نے صحافتی کیریئر کا آغاز جونیئر سب ایڈیٹر کی حیثیت سے کیا اور اس شعبے میں ممتاز مقام پایا. انہوں نے منفرد انداز میں اپنی تحریروں اور انٹرویوز سے شہرت حاصل کی. سید محمد صوفی کی نماز جنازہ بعد نماز اثر ادا کر دی گئی. انہوں نے بیوہ، 4 بیٹوں اور سینکڑوں شاگردوں کو سوگوار چھوڑا ہے. آج صحافت کا ایک عہد ہوا تمام کہ صوفی تھا جس کا نام. پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی نے سید محمد صوفی کی صحافتی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے انتقال سے سپورٹس کے سنہری دور کا خاتمہ ہوا ہے. پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان وسیم اکرم اور شاہد آفریدی نے بھی تعزیت کا اظہار کیا ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی نے سید محمد صوفی کی صحافتی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کے انتقال سے اسپورٹس کے سنہری دور کا خاتمہ ہوا ہے. صحافت کے لیے ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. محسن نقوی نے مرحوم کی مغفرت اور سوگوار خاندان کے لیے صبر کی دعا کی. پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان وسیم اکرم نے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سید محمد صوفی سب سے پیار کرنے والے انسان تھے. انہوں نے اچھے برے وقت میں انہیں مفید مشورے دیے. سابق کپتان شاہد آفریدی نے کہا کہ سید محمد صوفی نے ذاتی طور پر ہمیشہ انہیں سپورٹ کیا. ان کی وفات سے پاکستان میں اسپورٹس کی صحافت کا ایک عظیم باب ختم ہوا. ٹائم آ گیا ہے سب سے بڑے مقابلے کا. ایشیا کپ 2025 میں پاک بھارت ٹاکرا کچھ ہی دیر کے بعد لائٹس آن ہو گئی ہیں. کراؤڈ کا شور کراچی تک اس کی آوازیں آ رہی ہے اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے کیونکہ یہ کرکٹ کا بگیسٹ تھیٹر ہے, یہ بگیسٹ میچ ہے اور کوئی جیتے یا ہارے ایک بات تو کلیئر ہے کہ کرکٹ جو ہے وہ سب کے دلوں کا راج کری. تو آج دبئی کے انٹرنیشنل اسٹیڈیم پہ کس کی حکمرانی ہوگی؟ رسک پن ہوگا یا تو پھر رسک بریک؟ پہلی دفعہ T20 انٹرنیشنل میں شاہین شاہ آفریدی فیس کریں گے شبمن گل کو اور ابھیشیک کو ان دس فارمیٹ. ایشیا کپ 2025 کچھ ہی دیر میں, بس کچھ ہی لمحوں میں ٹاس شروع ہونے والی ہے اور ہم آپ کو لائیو لے کے جائیں گے دبئی انٹرنیشنل اسٹیڈیم. ایکچولی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں کیپٹنز اس وقت موجود ہیں اور کچھ ہی دیر میں ٹاس شروع ہو جائے گی. تو یس اسٹیڈیم سے اپنی اسمائل دیکھ رہے ہیں. یس ایکسائٹمنٹ نیوز اور ایکسائٹنگ نیوز پاکستان کے لیے. وہ کہہ رہے ہیں نا کہ دبئی انٹرنیشنل اسٹیڈیم جسے ٹاس جیت لیا اسے آدھا میچ جیت لیا. بٹ آف کورس ابھی پاکستان نے بہت بیٹنگ کرنی ہے, اپنے دلوں کے تھرو بیٹنگ کرنی ہے. سو پاکستان نے آج ٹاس جیت لیا. دے ڈیسائیڈڈ ٹو بیٹ فرسٹ. پاکستان پہلے
बैटिंग करेगी। तो यस, अब पाकिस्तानी बैटर्स इंडियन बॉलर्स को किस तरह फेस करेंगे हम देख रहे थे कुछ देर पहले। फ्रेश पिच है, दोनों कैप्टन कह रहे हैं कि स्लोअर साइड पे है, प्लेइंग 11 सेम है, और गौतम गंभीर बड़ी देर तक मुआयना कर रहे थे जो इंडियन क्रिकेट टीम के कोच है पिच का। सो यस, तो क्लियर एडवांटेज है आज जो हम लोग स्टैट्स भी देख रहे हैं उस टीम का जो चेस करेगी इस ग्राउंड में।